बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 101 उसका मुताला करेंगे और ये आयत बड़ी अहम आयत है और इसमें एक मसले का बयान है जिसका ताल्लुक नमाज कसर से है। और इस आयत के ताल्लुक से फिर इंशाअल्लाह हम आज नमाज कसर और उसके अहकाम व मसाइल जो चीदा हैं अहम हैं उनको इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। और दर्स के आखिर में फिर आसान लिसानुल कुरान की जो दोहराई का दूसरा सेशन है इंशाअल्लाह उसको देखा जाएगा। तो दर्स का आगाज़ करते हैं अपने मौजू से जिसका ताल्लुक नमाज कसर से है। और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फिल व इज़ा व और इज़ा जब दरबतुम दरबा का मतलब होता है मारना, लेकिन हमने पहले भी बयान किया था कि दरबा के बाद अगर फ़ी आ जाए तो उसका मतलब अमूमन सफ़र के लिए निकलना जो है या सफ़र करना वो मुराद लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर भी यही है। व इज़ा और जब दरबतुम तुम सब निकलो फिल अर्दी ज़मीन में। और यहाँ पर फ़ी यानी उसका माना तो में है, तो लेकिन इससे मुराद यानी यही है कि ज़मीन के ऊपर जब तुम सफ़र करो तो ज़मीन से में से मुराद ज़मीन के अंदर कहीं माना नहीं है, बल्कि ज़मीन के ऊपर जब भी तुम चलो फिरो यानी ज़मीन के किसी भी हिस्से में, तो इस अंदाज में इसको लिया जाएगा। फ़लैसा फ़ा फिर लैसा नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह कोई हरज, अन के तक़सुरू के तुम कसर करो। और कसर का मतलब होता है कमी करना, किसी चीज को काट देना, कम कर देना, छोटा कर देना, कि तुम कसर करो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मिनस्सलाती मिन से, अस्सलाती नमाज में से कुछ तुम कम कर दो। इन खिफ्तुम अगर, खिफ यानी ये खौफ का जो लफ्ज हम बोलते हैं उर्दू में ये वही लफ्ज है खिफ। इन अगर खिफ्तुम तुम सब डरो, अन के, यफ्तिनकुम के वो सताएंगे, फितने में डालेंगे, फितना पैदा करेंगे, कुम तुम्हें यानी वो तुम्हें फितने में डालेंगे, तुम्हें सताएंगे। कौन? यानी वही कुफार की बात हो रही है, क्योंकि इस आयत से पहले आपने पता है कि हम जिहाद की आयत पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के अंदर ये मामला आ गया है। तो इस हवाले से इसका जो हम ताल्लुक देखेंगे तो इससे मुराद कि वो कुफार डराएं। और यहां पर भी उसका जिक्र आगे आ रहा है, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम, अगर तुम्हें डर हो कि वो सताएंगे तुम्हें, अल्लज़ीना कौन? वो लोग जो कफरू उन सब ने कुफर किया। यानी अगर कुफार के सताने का तुम्हें खौफ हो कि वो तुम्हें सताएंगे तो तुम नमाज को कसर करो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इन्नल काफिरीना, इन्ना बेशक, अल काफिरीना जो काफिर हैं, कानू वो सब हैं, लकुम तुम्हारे लिए, लाम ये जो शुरू में है ला लिए यानी तुम्हारे लिए, तुम उनको इसी तरह ही जानो कि वो तुम्हारे लिए क्या है, अदुवन दुश्मन है। और यहां पर भी नकरा लाके अदुवन यानी खुले दुश्मन है वो, और मुबीनन यानी बड़े, और मुबीनन वाजे खुले, और बैयिन कहते हैं किसी चीज के बिल्कुल आपके सामने वाजे हो जाने को, तो वो आपके खुले दुश्मन है, वो कोई ढके छुपे दुश्मन नहीं है, बल्कि कुफार जो है वो तो वाजे तौर पर अलल ऐलान तुम्हारे दुश्मन है। तो ये एक मुख्तसर सी आयत है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कसर नमाज है उसकी असल को इस आयत के अंदर रख दिया है। तो इसलिए इस आयत को कसर नमाज की रुखसत के सिलसिले में एक असल और बुनियाद की हैसियत दी जाती है। तो इस आयत के ताल्लुक से हम इस आयत को समझने और उसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम बताए हैं और इससे मुताल्लिका जो अहकामात जो यहाँ पर इस आयत में तो नहीं है लेकिन इसी से मुताल्लिक हैं कुरान करीम की दूसरी जगहों पर और इसी तरह अहादीस मुबारका के अंदर, तो उनको हम आज उनका एक जायजा लेंगे। तो जैसे हमने शुरू में बात की कि जो यहाँ पर लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेमाल किया कि अन तक़सुरू मिनस्सलाती, कि तुम नमाज में कसर करो, नमाज में कमी करो। तो कसर का जो लफ्ज है ये हम आप जो लोग उम्रा हज वगैरह के लिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पर बालों को कटाने के ताल्लुक से भी यही लफ्ज बोला जाता है
کہ تکسیر کی جائے یعنی بالوں کو یا کٹایا جائے یا پھر بالکل منڈا دیا جائے یعنی بلیڈ پھیر دیا جائے. تو قصر یہ وہی کٹوانا یا کم کرنا ہے. تو قصر کا مطلب یعنی کٹ کر دینا، کمی کر دینا کسی چیز میں، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا تعلق نماز کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو کمی ہے وہ کس اعتبار سے ہوگی؟ تو یہ جو کمی ہے یہ دو اعتبار سے ہو سکتی ہے. تو جیسا کہ ان قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے جو چیزیں واضح ہوتی ہیں تو اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے اصل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کمی ہے ہمارے سامنے جو آتی ہے یہ دو طرح سے کمی ہے. ایک تو تعداد رکعات کے اندر کمی ہمارے سامنے آتی ہے کہ رکعتوں کی تعداد ہی اصل میں کم ہو جائے گی. جیسے رکعات کی تعداد میں کمی، آپ جانتے ہیں کہ سنت کے اندر ہمارے سامنے یہ طریقہ آتا ہے کہ قصر نمازوں کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں ان کا جو ہمارے سامنے ایک اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی کا یہ عمل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جب سفر کے اندر ادا کرتے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے. تو یہ کمی مسنون ہے. تو عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا جو ہے یہ قصر کہلاتا ہے. تو یہ کمی تعداد کے تعلق سے کمی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مغرب اور صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ان دونوں کو تو ایز اٹ از پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت فجر کی اور مغرب کی 3 رکعت تو ایز اٹ از بعین ہی اسی طرح سے پڑھی جائیں گی. لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو ظہر ہے، عصر ہے اور اسی طرح عشاء کی نماز ہے ان کے اندر قصر کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعت پڑھا جائے گا. اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4 یعنی حضر میں سے مراد یعنی جب وہ اپنے علاقے میں ہوتے یعنی سفر کی حالت میں نہ ہوتے تو اس وقت 4، سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے. تو یہ 3 ہمارے سامنے سچویشنز آتی ہیں کہ ہم عام حالات میں تو جب حضر ہو، جب ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہوں تو 4 رکعت نماز ادا کریں، اور اگر ہم سفر میں ہوں تو اس حوالے سے تو وہاں پر یہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت بن جائیں گی، 2 رکعت ہوں گی، اور خوف میں 1 رکعت جو ہے وہی فرض ہے. تو یعنی یہاں پر سفر میں 2 رکعت کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور جو خوف میں 1 رکعت کی بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہمارے سامنے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. تو دوسری کمی جو ہے، ایک کمی تو یہ تعداد رکعت کے اندر ہو گئی، اور بعض لوگوں نے اس کے اندر سے اور بھی باتیں چیتیں کی ہیں لیکن وہ موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رکعت میں کمی کی بجائے یہ اصل میں اس کے اندر رکوع، سجدے اور ان چیزوں میں کمی ہے، جبکہ صحیح حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ اس کے اندر رکعت میں کمی کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ رکعات کے اندر تعداد کے اندر کمی واقع ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے سامنے کمی آتی ہے جو قصر کے معنی سے آتی ہے وہ یہ کہ اس کی حیت اور اس کی شکل میں بھی کمی واقع ہو جائے. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی رکعتیں کم ہوں بلکہ، اور اس کے اندر یہ اگر لفظ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ یہ حالات کے اعتبار سے کبھی تو یہ ہوگا کہ صرف اس کی رکعتیں ہی صرف کم کی جائیں گی، اور بعض حالات میں جب خوف ہوگا جیسے اس آیت کے اندر بھی جو سیاق و سباب کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے کہ جس میں پیچھے اور آگے جو موضوعات چل رہے ہیں وہ میدان جہاد کی باتیں چل رہی ہیں. تو ان حالات کے اندر جو قصر ہے، قصر کے ساتھ ساتھ ایک تو نماز کو کم کرنا تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی حیت اور شکل میں بھی کمی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے وہ حالات کے اعتبار سے. اور جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 239 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل پڑھ لو یا پھر سوار پڑھ لو. یعنی نماز تو پڑھنی ہی ہے لیکن اس نماز کو پڑھنے کی کیفیت اور حیت جو ہے، اس کی شکل جو ہے وہ بھی بدلی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کمی کی ایک صورت ہے کہ نماز کے اندر جیسے رکوع، سجود اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کمی کر کے اس کی شکل کو اصل میں بدل کے دوسری طرح سے پڑھا جا سکے. تو اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے. مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لی جائے کہ انسان پیدل جب چل رہا ہے تو چلتے چلتے ہی صرف اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور ظاہر ہے اس میں سجدہ اور رکوع تو پوری طرح ممکن ہی نہیں ہے، صرف اشارہ آپ ہلکا سا کریں گے کہ اب یہ سجدہ ہے، یہ رکوع ہے، یا پھر سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر خوف کا عالم ہے، کوئی ایسا ڈر ہے
تو اس صورت میں جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کی وضاحت آ گئی، تو ایسے حیت اور شکل میں کمی جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کی تفصیل ہمارے سامنے ابو داؤد کی یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے اس سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا، تو عصر کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھ لی، یعنی انہوں نے راستے میں چلتے چلتے، وہ چل رہے تھے اس کی طرف، اور انہوں نے راستے میں چلتے چلتے ہی نماز کو ادا کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ اتریں اور زمین کے اوپر سجدہ رکوع، اور جیسے ایک عمومی نماز ہوتی ہے وہ عام نماز کی بجائے انہوں نے اس حالت میں اس کو ادا کیا ہے۔ تو یہ نماز کی جائز صورت جو ہے دونوں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قصر کے اندر دو طرح کا قصر ہے، ایک تو رکعت کے اندر قصر یعنی تعداد کے اندر قصر، اور دوسری اس کی شکل اور حیت کے اندر قصر، اور دونوں ہمارے سامنے سنت سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتی۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قصر کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے، تو نماز قصر کا اصل میں حکم کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب نہیں ہے، کیونکہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے الفاظ یہاں پر ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کی صرف اجازت ہے، اور یہی اکثر علماء سلف کا مسلک ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر علماء سلف جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس طرف گئی ہے کہ یہ اصل میں واجب نہیں ہے، اس کا وجوب نہیں ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنت عمل ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بھی فرما دیا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ تو مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر پڑھی ہے، یعنی اب دیکھیں ہوا تو مسنون، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر دوام ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی پڑھی ہے اپنے سفر کے اندر، لہٰذا آپ کی سنت کو دیکھتے ہوئے جو ائمہ ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکثر محدثین وغیرہ جو ہیں، ان کے نزدیک قصر جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے، یعنی اس کو سنت تو ہے یہ، لیکن سنت سے تھوڑا بڑھ کر اس کو اگر اہمیت دی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک افضل عمل ہے، اس کے اندر فضیلت ہے، اور یہ عام یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہے تو چھوڑ دے، تو چاہے یہ ہے تو سنت، لیکن افضلیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کچھ گناہ نہیں، تو یہ چیز قصر کے افضل ہونے کے منافی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی چاہے تم پڑھو یا نہ پڑھو، یہ آپشنل لگ رہا ہے، تو یہ افضلیت کی جو ہم نے ابھی اوپر بات کی ہے تو اس کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کریمہ میں مذکورہ نفی جو ہے، یعنی لیسا کا جو لفظ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ جو نفی حرج اس وہم کا ازالہ کرتی ہے جو بہت سے نفوس میں واقع ہوتا ہے، یعنی اصل میں یہ کہ حرج اور وہم اور جو گمان ہے اس گناہ کا، اس کے اصل میں ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے لیسا کا لفظ استعمال یہاں پر کیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جو پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم پوری کیوں نہ نماز پڑھیں، ہم آدھی نماز کیوں پڑھیں، ہم اس کو قصر کر کے کیوں پڑھیں، تو یہ جو حرج دل کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو اس کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پر جو حرج کی بات کی ہے تو اس حوالے سے کی گئی ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر علماء نے یہ بات بھی کی ہے کہ جیسا سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جہاں پر حج اور عمرے کی بات آتی ہے، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہاں پر کیا ہے کہ لیسا جناح، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم یہاں پر تم طواف کرو، ان یطوف بہما، تو وہاں پر طواف کو بھی یہاں پر کوئی حرج نہیں کی بات کے ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ طواف جو ہے وہ کسی عمرے یا حج کے لیے ایک لازمی رکن ہے، طواف ایک اسی طرح کی عبادت ہے جیسے ایک فرض نماز کی وہاں پر حیثیت ہے، تو اس حوالے سے وہاں پر بھی لیسا جناح کا لفظی ہے، تو اصل میں یہ اسی حرج کی نفی کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ اس کی افضلیت کی نفی کے لیے، تو یہ بات یہاں پر واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک افضل عمل ہے۔ اور اس حوالے سے جو اللہ رب العزت نے آگے پھر لفظ استعمال کیا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تقصروا من الصلاۃ، تو اس حوالے سے بھی کچھ اہم نکات جو ہیں وہ ہمیں سمجھ لینے بہت ضروری ہیں۔ ان تقصروا من الصلاۃ یعنی
کہ نماز میں سے کچھ کم کر دو. من کا لفظ یہاں پر اہم ہے. تقصرو کے بعد جو ہے من الصلاۃ، صلات میں سے، نماز میں سے. یہ نہیں فرمایا کہ ان تقصروا الصلاۃ، کہ نماز کو کم کر دو، بلکہ کہا نماز میں سے کچھ کم کر دو. یعنی من کا معنی جو ہے یہ کچھ کے معنی میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہاں پر من لا کر اس کے اندر کچھ کی جو معنی پیش کیا گیا ہے، معنی پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی ہی فائدے اور حکمتیں ہیں. تو دو فائدے جو ہمارے سامنے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلا فائدہ یہ جو اس آیت کو اس انداز میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جو واضح کر کے جو بیان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو وہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کیا کہ اگر یہ کہا ہوتا کہ نماز کو کم کر دو، یعنی اگر من کا لفظ نہ ہوتا تو قصر جو تھا وہ غیر محدود ہوتا کہ نماز کو کم کر دو. اب کتنا کم کر دو یہ نہیں کہا، تو کوئی جتنا مرضی کم کر دیتا، اپنی مرضی سے اس کو بہت کم کر دیتا. لہٰذا اصل جو ہے وہ مرجع جو ہے وہ نماز قصر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہو. تو من الصلاۃ میں یعنی اس کا یہ مطلب ہوا، پہلی بات تو یہ کہ یہ محدود ہے، یہ غیر محدود نہیں ہے کہ جتنی مرضی کم کر دو، بلکہ من الصلاۃ، نماز میں سے کچھ. اور وہ کچھ کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ جب کچھ کی بات کی جائے تو یقیناً پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کتنا ہو. تو لہٰذا ایک اشارہ اصل میں اس طرف ہے کہ یہ وہ والا کچھ ہے، یعنی قصر میں جو بچی ہوئی چیز ہے جو پڑھنی ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے اور آپ کے صحابہ کرام کے فعل سے ہمارے سامنے جو ثابت ہے. تو اصل میں وہ والا قصر ہے، یعنی وہ ایسا قصر نہیں ہے کہ جتنا مرضی انسان پڑھ لے اور جتنا مرضی اس کو کم کر دے، بلکہ اس کے اندر جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر ثابت ہوتا ہے تو وہ چیز اصل میں قصر ہے. تو من کا ایک فائدہ ہمارے سامنے یہ ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا فائدہ کہ یہ من جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے حرف جار میں سے ہے، یعنی حروف جارہ من. تو یہ تبعیض کا فائدہ دیتا ہے، یعنی بعض، یعنی تبعیض کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بعض یعنی چند چیزیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ صرف بعض فرض نمازوں میں قصر ہے. یعنی من الصلاۃ کا دوسرا معنی لے سکتے ہیں آپ یہ کہ تم کمی کرو من الصلاۃ، نمازوں میں سے کچھ کے اندر، یعنی ساری کی ساری نمازوں میں نہیں. اگر یہ ہوتا کہ ان تقصروا الصلاۃ، کہ تم نمازوں کو کم کر دو، تو کیا ساری نمازوں کو کم کر دیں؟ کیا مغرب کو بھی کم کر دیں اور فجر کی بھی 2 کی بجائے 1 رکعت پڑھیں؟ تو یہ اس کے اندر ایک شبہ اور گمان پیدا ہو سکتا تھا. تو اس من کو لا کر اس کے اندر تبعیض کا جو فائدہ پیدا کیا گیا ہے کہ بعض نمازوں کے اندر قصر ہے، سب کی سب اور تمام نمازوں میں قصر نہیں ہے اور نہ ہی وہ جائز ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، بلکہ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کو 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے، جیسا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں. تو یہ تفصیل جو ہے تفسیر سعدی میں ہمارے سامنے یہ ایک بڑا بہترین فائدہ ہمیں وہاں پر ملتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اسی موضوع کے حوالے سے جو اگلا جو قصر کے حوالے سے ہمارے سامنے سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو سفر کی مختلف نوعیتیں ہیں. تو سفر میں ایک تو سفر وہ ہے جو جہاد کے لیے ہے. تو سفر جہاد کے حوالے سے اگر ہم نماز قصر کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یعنی کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ ستائیں گے، وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ تمہیں ستائیں گے، اگر کفار کے ستانے کا تمہیں خوف ہو. تو یہاں پر یہ سفر جہاد اور یعنی اس پس منظر کو اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کیا ہے. تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ جہاد ہی کے پس منظر میں اسی کے سلسلے میں نازل ہو رہی ہے، اس لیے اس میں نماز قصر کی اجازت کے ساتھ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، کہ الفاظ بھی اللہ رب العزت نے استعمال کیے. یعنی مطلب یہ کہ جہاد کے سفر کے دوران انسان جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو خوف ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی قید بھی یہاں پر لگا دی ہے. اور دوسرا عام سفر اور نماز قصر اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا صرف خوف کے حوالے سے، جہاں جیسے اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کیا صرف خوف ہی میں قصر ہوگا، یا پھر عام سفر جہاں پر کوئی خوف نہیں ہے یا کوئی جہاد کا سفر نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کے جو سفر ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء نے ان سفروں کو مختلف 4 بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو سفر کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہجرت کے لیے سفر کیا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے جہاد کے لیے سفر کیا ہے، یا اسی طرح عمرے کے لیے سفر کیا ہے، یا پھر حج کے لیے سفر کیا ہے. تو یہی چند اقسام ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفر جو ہیں وہ کیے ہیں.
تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سفر عام بھی ہوئے ہیں اور اس کے اندر جہاد کے لیے بھی سفر ہے، یعنی عمرے کا بھی سفر ہے جہاں پر کوئی خوف نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفر ہیں کہ جو حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بعد بھی سفر کیا، فتح مکہ کا سفر اس میں بھی کوئی خوف و ہراس نہیں ہے بلکہ دشمن کے اوپر خوف ہے۔ تو ان تمام یعنی جو عام سفر ہے اس کے حوالے سے پھر کیا حکم ہے؟ تو عام سفر جس میں دشمن کا خوف نہ ہو تو اس میں قصر کے حکم کے بارے میں یہ آیت جو ہے واضح طور پر نہیں بتا رہی، کیونکہ یہاں پر تو خوف کا لفظ آیا، تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض احکامات قرآن کریم کی بجائے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے بھی ملتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی کے اقوال، اللہ کے نبی کے افعال اور اللہ کے نبی کی جو اجازت ہے یہ بھی ہمارے سامنے باقاعدہ ایک شریعت اور سنت کا، اور سنت جو ہے وہ شریعت کا ایک ماخذ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے جو احادیث آتی ہیں جو اس معاملے کو واضح کرتی ہیں کہ عام سفر کے اندر بھی انسان نماز قصر ادا کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، یعنی اس نے تعجب وہی کیا کہ جو ہمیں اس آیت کو دیکھ کر ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو خوف کی بات کہ اللہ رب العزت نے کی ہے، لیکن لوگ تو ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، چاہے وہ امن کا سفر ہے یا خوف کا ہے، حالانکہ اور وہ کہتا ہے کہ حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ مقید ہے، یعنی وہاں پر تو کنڈیشن لگائی ہے اللہ رب العزت نے خوف کی۔ تو اس کے جواب میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یعنی یہ جو سفر کی یہ جو نماز اور قصر ہے، نماز کے اندر کمی، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یعنی صدقہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی ہمیں چاہیے کہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے، اللہ رب العزت جو چیز تمہیں دے رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کو قبول کریں، اس کو لے لیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، یعنی بغیر خوف کے اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا ہے، مگر آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے، یعنی اس میں بھی اللہ کے نبی نے قصر کر کے نماز کو پڑھا ہے، ایسا نہیں کیا ہے کہ اب تو جناب خوف جاتا رہا ہے تو اب ہم 4 رکعت پڑھیں، مکمل نماز پڑھیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی نماز کو پڑھا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے سامنے ایک واضح چیزیں 2 سفروں کے حوالے سے آ جاتی ہیں کہ سفر جہاد اس کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن عام سفر کے اندر بھی انسان قصر کو کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ہمارے سامنے واضح بات ہوتی ہے۔ تیسرا اس کے اوپر علماء نے جو بات کی ہے وہ ہے سفر کے اندر نیکی اور معصیت کے اعتبار سے، کہ کیا کسی نیکی کے سفر ہی میں صرف جو ہے انسان قصر نماز پڑھ سکتا ہے، یا کوئی انسان اگر کوئی معصیت کا سفر کرتا ہے تو اس کے اندر بھی کیا وہ اگر وہ سفر کر رہا ہے کسی جگہ پر چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے، کوئی بھی اس کے اندر دماغ میں کوئی گناہ کی کوئی بات ہے، اس کی وجہ سے وہ وہاں پر جا رہا ہے، تو اس دوران اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، تو اگر اس اعتبار سے کوئی معصیت کا سفر کرتا ہے تو کیا اس کے اندر وہ نماز قصر اگر پڑھے تو کیا وہ ہو جائے گی؟ تو جمہور فقہا یعنی ائمہ ثلاثہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ جو ائمہ ثلاثہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور دیگر اہل علم، آیت کے معنی اور مناسبت کے اعتبار سے آیت کے عموم کی تخصیص کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر یہ آیت عام نہیں رہے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور اس میں سفر چاہے معصیت کا ہو، وہ کسی بھی کام کے لیے نکلا ہے، چاہے نیکی کا کام ہے چاہے برائی کا کام ہے، وہ ہر حالت میں وہ سفر کے اندر وہ قصر کر سکتا ہے، جبکہ جمہور علماء جو ہیں، ائمہ ثلاثہ اور دیگر اہل علم جو ہیں، وہ اس آیت کے معنی اور مناسبت کے اعتبار سے آیت کے عموم کی تخصیص کرتے ہیں، یعنی اس کو خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصیت کے سفر کے دوران نماز میں قصر کی رخصت کو جائز قرار وہ نہیں دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان کسی معصیت کا سفر کر رہا ہو اور درمیان میں اللہ رب العزت کی اس رخصت سے یا صدقے سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے سہولت ہے، یہ جیسے ہم نے اوپر آیا حدیث میں پڑھا ہے صحیح مسلم کی کہ یہ ایک صدقہ ہے، تو یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے سہولت دی ہے کہ انسان سفر کے لیے نکلا ہے، کہیں عمرے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی اور نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہے یا پھر جہاد کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سہولت دی ہے، اور یہ تخفیف یعنی کمی جو ہے وہ گناہ کا سفر کرنے والے
شخص کے حال سے مناسبت نہیں رکھتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ یعنی مناسبت رکھتی ہے، اس کا کوئی تعلق، کوئی نسبت ہمیں پتہ چلے، جیسا کہ تفسیر سعدی میں انہوں نے اس موضوع کو یہاں پر اس طرح سے ذکر کیا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ معصیت کے سفر کے اعتبار سے جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس سفر میں انسان نماز قصر نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو قصر نماز کے لیے فاصلے کا تعین، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک موضوع قصر نماز کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ قصر نماز میں فاصلہ کتنا ہو، کتنے فاصلے پہ انسان قصر کر سکتا ہے نماز کو۔ تو یہاں پر سب سے اہم اور زبردست جو اصل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے، یعنی عام سفر سے مراد یعنی جو عرف میں سفر معروف ہو، یعنی جس کو لوگ عموماً سفر شمار کرتے ہوں، لوگوں کے اندر معروف ہوتا ہے کہ یہاں سے مثال کے طور پہ کوئی بندہ خبر سے دمام جاتا ہے تو اس کو کوئی سفر نہیں سمجھتا، یا خبر سے نکلا اور وہ تقبہ میں چلا گیا یا اقربیہ میں چلا گیا تو اس کو سفر نہیں سمجھا جاتا ہے، عرف میں یہ سفر نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے ایک بیسک جو ہمارے سامنے اس کا معنی جو نکلتا ہے، وہ فاصلے کا جو تعین نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں عرف میں جو معروف جو انداز میں جو سفر ہے وہی اصل میں سفر ہے۔ اور اس حوالے سے جو بات یہ کی جاتی ہے کہ میلوں یا دنوں کی مقدار کا تعین، کہ اتنے میل دور ہو، اتنے دن کا سفر ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ نہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف طور پر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں پہ فرمایا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح طور پر کوئی تعین کیا ہے کہ جناب اتنا آپ سفر کریں یا اتنے دن سفر کریں یا اتنے میل سفر کریں تو پھر آپ قصر کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کوئی ایسی صراحت کے ساتھ کوئی بات نقل نہیں کی ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً انہوں نے کر کے کوئی ایسا کہا کہ یہی اصل میں لمٹ ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس پر لمیٹیشن نہیں لگائی۔ تو اس بنا پر جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کی تعین کی ہے انہوں نے عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کی ہے، لیکن مختلف سفر ان کے اگر دیکھے جائیں تو ائمہ نے ان سفروں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ایک سفر کیا تو وہ اتنے کلومیٹر دور تھا، دوسرا سفر کیا تو وہ اتنے کلومیٹر دور تھا اور وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے قصر کی، ایک سفر انہوں نے اتنے کلومیٹر یا اتنے وہ اس زمانے کے جو میل وغیرہ تھے اس اعتبار سے کیا۔ تو یہ اجتہاد ہے ان سفروں کو دیکھتے ہوئے ائمہ کا۔ تو ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر جو صراحت کے ساتھ نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث میں، تو یہ اجتہادی معاملہ ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس پورے معاملے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، ہر ایک جو علماء ہیں، علماء میں سے ہر ایک نیک نیتی کے ساتھ جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے جو اس نے اخذ کیا ہے اس اعتبار سے اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور جس کا اجتہاد وہ صحیح ہوا تو اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ کہ اجتہادی معاملہ، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں احادیث کے اندر جس حد تک آتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں جو صحیح ترین ایک جو آتی ہے موقف جو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو حدیث نمبر 691 میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ شعبۃ الشاک صلی رکعتین۔ تو یعنی شعبہ جو ہیں انہوں نے یحییٰ بن یزید حنائی سے روایت کی اور کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت انس فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ، تو یہ جو 3 میل یا 3 فرسخ کی بات ہے اس کی مسافت پر نکلتے، تو مسافت کے بارے میں یہ جو شک ہے نا 3 میل یا 3 فرسخ، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے یا تو 3 میل کہا ہے یا پھر 3 فرسخ کہا ہے۔ تو مسافت کے بارے میں شک کرنے والے شعبہ ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، تو شعبۃ الشاک، شعبہ کو اس کے اوپر شک ہوا ہے کہ 3 میل کہا تھا یا 3 فرسخ کہا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اینی ویز ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، تو شعبہ کو اس کے اوپر شک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو جب بھی یہ کرتے یعنی 3 میل یا 3 فرسخ تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ پتا چلا کہ 3 میل یا 3 فرسخ کے اوپر اللہ کے نبی جب جاتے تو یہ خبر دی جا رہی ہے اس حوالے سے، حضرت انس بن مالک کی طرف سے خبر ہے، تو اللہ کے نبی 2 رکعت پڑھتے یعنی قصر کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 1099 میں
اس کا جو ترجمۃ الباب ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو ترجمۃ الباب کے اندر وہ فرماتے ہیں امام بخاری کہ وخرج علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ علی بن ابی طالب وہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نکلے، فقصر، تو انہوں نے یعنی کہاں سے نکلے؟ وہ کوفہ سے سفر کے ارادے سے اصل میں نکلے، تو نماز قصر کرنی انہوں نے شروع کر دی. فقصر، انہوں نے نماز قصر کرنا شروع کر دی. وہو یری البیوت، تو اس وقت وہ کوفے کے گھروں کو ابھی دیکھ رہے تھے، یعنی ابھی کوفے کے مکانات نظر آ رہے تھے، یعنی علاقے سے باہر نکل آئے ہیں اور اب ان کو کوفے کے مکانات پیچھے نظر آ رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے قصر کو نماز قصر کرنی شروع کر دی تھی. تو فلما رجع قیل له هذه الكوفہ، تو جب وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے کہا کہ کوفہ آ گیا، یہ دیکھیں کوفہ نظر آنا شروع ہو گیا سفر سے واپسی پہ. تو قال، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لا حتی ندخلها، کہ نہیں ابھی بھی ہم قصر ہی اصل میں پڑھیں گے جب تک کہ ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، یعنی ابھی بھی ہم اسی طرح سے قصر کر کے پڑھیں گے جب تک کہ اس اپنے علاقے میں اپنے شہر میں ہم داخل نہیں ہو جاتے. تو یہ ترجمۃ الباب کے بعد امام بخاری جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اربعا وبذی الحلیفہ رکعتین. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت ادا کی. یعنی کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 4 رکعتیں ادا کر لیں اور یعنی مدینے سے نکلنے لگے ہیں اب. اور ذوالحلیفہ پہنچ کر، یہ ذوالحلیفہ کیا ہے؟ یہ ذوالحلیفہ وہیں پر ہے جہاں سے ہم مدینہ میں سے اگر ہم عمرے کے لیے نکلیں تو جہاں پر ہم احرام باندھتے ہیں تو یہ ذوالحلیفہ ہے. تو ذوالحلیفہ پہنچ کر دوگانا انہوں نے شروع کر دیا، یعنی 2 رکعت نماز اللہ کے نبی نے وہاں پر پہنچ کر پڑھی ہے. تو ذوالحلیفہ مدینہ سے 6 میل پر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے ہیں تو عصر کی نماز انہوں نے وہاں پر پڑھی ہے، ظہر کی نماز انہوں نے مدینہ کے اندر پڑھی ہے، اور جب ذوالحلیفہ پہنچے ہیں یعنی تو وہاں پر 2 رکعت نماز اللہ کے نبی نے عصر کی ادا کی ہے. جبکہ ذوالحلیفہ کتنے فاصلے پر مدینہ سے؟ صرف 6 میل، اور 6 میل یعنی اس زمانے کے میل ہیں، اور اس زمانے کے میلوں کو اگر ہم آج اپنے زمانے کے اندر شمار کریں تو تقریباً علماء نے اندازہ بتایا تقریباً یہ 21 یا 23 کلومیٹر جو ہے نا، کلومیٹرز کے اندر اس زمانے کے 6 میل بڑے ہوا کرتے تھے، آج کے میلوں کے مطابق نہیں تھے. تو اس زمانے کے 6 میل تقریباً 21 یا 23 کلومیٹر کے قریب وہ بنتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسافر جب اپنے مقام سے نکل جائے تو وہ قصر شروع کر دے گا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 میل کے فاصلے پر. اب یعنی اس سے اندازے لگا کے اور یا اسی طرح کی احادیث سے اندازہ لگا کے علماء نے مختلف باتیں کی ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب انسان اپنے علاقے سے سفر کے ارادے سے نکل جائے تو اپنے علاقے سے اپنے شہر سے نکلتے ہی اس کے بعد اگر وہ اگلی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے. اور اگر کلومیٹر کا کچھ اندازہ لگایا جائے جیسے علماء نے لگایا تو وہ یہی لگایا ہے اس حدیث کی روح سے کہ تقریباً 21 کلومیٹر یا 23 کلومیٹر یا اس طریقے سے. لیکن رہی بات جیسے ہم نے پہلے کی کہ یہ اجتہادی معاملات ہیں، ان کے اندر سختی جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہمیں سب کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے نا پازیٹیو فیلنگ وہ رکھنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو اس طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر انسان سختی کے اوپر اتر آئے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے قصر نماز کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدت جو ہے وہ کتنی ہو، یعنی کتنی دیر اگر انسان قیام کرے کسی جگہ پر جا کر، جیسے کوئی شخص مکے میں یہاں سے جاتا ہے مدینے میں یا کسی اور شہر میں جاتا ہے تو کتنی دیر وہاں پر قیام کرے گا تو پھر وہ نماز قصر وہاں پر پڑھے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مدت صراحت کے ساتھ نہیں ہے کہ کتنے دن کے قیام کے اوپر قصر پڑھنی. اللہ کے نبی سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات فرمائی ہو کہ آپ اتنے اگر دن ٹھہریں تو یہ کریں، قصر کریں. تو ایسی بات ہمیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہیں پہ نہیں ملتی ہے. ہاں علماء کے اجتہادات مختلف ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ علماء کے اجتہادات ہیں وہ مختلف ہیں. بعض نے فرمایا 19 دن ٹھہرے، بعض نے کہا کہ 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری پڑے. اور یہاں پر یہ اہم بات ہے، یہ لفظ غور کیجئے کہ ارادے کی بات ہے. یعنی اگر آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ 19 دن کا ارادہ ہے تو پھر 19 دن کا ارادہ ہے تو اس کے بعد تو پوری پڑھے، اور اس سے کم ہو تو قصر کرے. لیکن یہ بعض نے کہا. اسی طرح بعض نے وہ مدت 15 دن بتائی، اس نے کہا کہ 15 دن اگر اس کا اندازہ ہے پہلے سے کہ میں 15 دن وہاں پر ٹھہروں گا تو 15 دن کے لیے تو جا کے وہ وہاں پر پوری نماز پڑھے، اور اگر اس سے کم ہے
تو پھر وہ قصر کرے. بعض نے 4 دن کہا, اور اس طرح یہ مختلف چیزیں ہیں. یعنی اس میں 19 دن 15 دن 4 دن یہ ہمارے سامنے مختلف آراء آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمارے سامنے احادیث آتی ہیں جن سے اجتہادات کیے گئے ہیں اور جن سے اصل میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ رائے پیش کی گئی ہے, تو اصل احادیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے سامنے کیا چیز واضح ہوتی ہے. تو سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے رہے. یعنی راستے میں سفر کے دوران اللہ کے نبی نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ 2 پڑھی ہیں, حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے مکے میں کتنی دیر قیام کیا تھا. یعنی انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ قیام کتنی دیر آپ نے کیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 10 دن قیام کیا تھا. دیکھیے اس حدیث میں ہمارے سامنے یہ 10 دن قیام کی بات آ گئی. یعنی 15 اور 19 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے. تو اس دوران یعنی قیام حالانکہ کم ہے, تو واپس آنے تک اللہ کے نبی نے جیسے سفر پہ نکلے ہیں واپسی تک اللہ کے نبی نے قصر ہی نماز ادا کی ہے, حالانکہ 10 دن وہاں پر قیام کیا ہے. اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے مکے میں 19 دن بھی قیام کیا تھا, جیسا کہ اوپر ہم نے علماء کا اس حوالے سے اجتہاد دیکھا ہے کہ کچھ پھر 19 کے قائل ہو گئے ہیں, جیسا کہ بخاری کی دوسری حدیث میں آ رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں سفر کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے. تو اللہ کے نبی جب بھی سفر کے لیے نکل رہے ہیں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ قصر نماز پڑھ رہے ہیں. تو راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب تک کسی جگہ اقامت کا ارادہ نہ کرے قصر کر سکتا ہے. یعنی جب تک ارادہ نہیں نہ کرتا بندہ کہ یہاں پر میں نے ہمیشہ رہنا ہے یا میں نے جناب زیادہ دیر رہنا ہے, تو زیادہ دیر کا اگر ارادہ ہے اور وہاں پر یا پکا رہنے کا ارادہ ہے, یعنی اس کو اپنا وطن بنانے کا ارادہ ہے, تو انسان وہاں پر قصر کر سکتا ہے. تو یہ ایک موقف ہمارے سامنے آتا ہے کیونکہ ڈیٹس کوئی فائنل نہیں ہے اور دن کوئی فائنل نہیں ہے کتنے دن رکا جائے. تو اس حوالے سے اور بھی آگے دیکھتے ہیں. سمامہ بن شراحیل فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. ابن عمر, عبداللہ ابن عمر جن کو کہتے ہیں, ان کے پاس گیا تو ہم نے عرض کیا کہ مسافر کی نماز کیسے ہے. تو انہوں نے فرمایا 2 رکعتیں, یعنی مسافر جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے گا سوائے مغرب کے کہ وہ 3 رکعتیں ہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر ہم ذو المجاز میں ہوں, یعنی اب اس نے ایک علاقے کا پوچھا ہے کہ اگر ہم فلاں جگہ پر ہوں, تو انہوں نے فرمایا کہ ذو المجاز کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک جگہ ہے جس میں ہم جمع ہوتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں اور 20 راتیں یا 15 راتیں ٹھہرتے ہیں. یعنی وہاں فلاں جگہ پر ہم جاتے ہیں بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں, 20 راتیں یا 15 راتیں ٹھہرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اے آدمی یا ایھا الرجل, انہوں نے کہا کہ میں آذربائیجان میں رہا, یعنی میں بھی ایک جگہ پر گیا, یعنی دوسرا ملک ہے آذربائیجان, وہاں پہ رہا. میں نہیں جانتا کہ انہوں نے 4 مہینے کہا یا 2 ماہ. اب یہ راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ 4 مہینے کا یا 2 مہینے کا, لیکن مطلب بڑے دن ہے, 2 مہینے یا 4 مہینے کی بات کی ہے. تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت پڑھتے دیکھا. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ابن عمر نے پھر آخر میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعتیں پڑھتے ہی دیکھا ہے, کہ وہاں پر 2 مہینے یا 4 مہینے حالانکہ قیام کیا گیا. تو اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ جو موقف مختلف آ جاتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے سامنے جو ایک اور موضوع آتا ہے وہ قصر نماز کے حوالے سے اور اس میں سنتوں کے ادا کرنے کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا قصر نماز کے ساتھ سنتیں بھی جو ہیں وہ پڑھنی ہیں یا نہیں پڑھنی. تو کسی صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں. یعنی جو سنتیں ہوتی ہیں چاہے وہ پہلی ہیں یا بعد میں, اللہ کے نبی نے کبھی کسی نماز کی ادا نہیں کی ہیں. ہاں سوائے وہ جو فجر کی نماز کے, جس کے والے سے ہے کہ رات کے وتر اور صبح کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جیسے زاد المعاد میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور صبح یعنی جو فجر کی نماز ہے اس کی 2 سنتیں جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتے تھے. اس کے علاوہ کسی نماز کی کوئی سنتیں اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم فجر کی 2 سنتیں تو پڑھیں گے, لیکن ظہر کی, عصر کی یا اسی طرح مغرب اور عشاء کی کوئی بھی جو سنتیں ہیں چاہے پہلے ہیں بعد ہیں موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں ان کو ادا نہیں کیا جائے گا. اور صحابہ کرام میں سے ابو بکر, عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کا اسی پر عمل تھا. یعنی یہ سب ان کا یہی عمل تھا کہ وہ سنتیں ادا نہیں کیا کرتے تھے, جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہمیں ملتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ مسافر کی مقیم کے پیچھے جو نماز ہے اس میں کیا کیا جائے, کیونکہ اس میں ہم
خصوصاً سعودی عرب میں ہم رہتے تو ہم مختلف طرح کے لوگوں کو عجیب و غریب کام کرتے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمارے سامنے صحیح کلیئر موقف ہونا چاہیے. تو مسافر کی مقیم کے پیچھے، یعنی ایک مقیم ہے وہ نماز کرا رہا ہے، وہ امام ہے، اور ایک مسافر اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اب وہ مسافر ہے، وہ قصر کرے گا، تو اس حوالے سے کیا اسے کرنا چاہیے؟ تو مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا. تو اہم بات ہمارے سامنے آئی کہ مسافر مقیم کے پیچھے اگر اس کے ساتھ جماعت کے اندر نماز پڑھتا ہے تو قصر نہیں کرنی ہے. وہاں پر اس نماز کو آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، پورا کرنا ہے. یعنی جتنا امام پڑھ رہا ہے آپ نے اتنے، امام 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ 4 رکعت پڑھیں گے، اگر امام 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے. تو موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکے میں تھے، تو میں نے کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں. یعنی مکے میں جب ہم آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 رکعت آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ابن عباس مقیم ہے، مکے کے رہائشی ہیں. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں موسیٰ بن سلمہ کہ ہم آپ کے پیچھے 4 رکعت یعنی آپ کے پیچھے امام کی طرح ہی پڑھتے ہیں. جب اپنی رہائش کی جگہوں میں جاتے ہیں، یعنی جب ہم جیسے آج کوئی کہے تو اپنے ہوٹل میں جب واپس چلے گئے، جہاں پر مکے مدینے میں یا راستے میں کہیں پہ انسان کہیں اور رہ رہا ہے، تو جب اپنی رہائش گاہ میں واپس جاتے ہیں اور وہاں پر اگر ہم پڑھتے ہیں یعنی فرض نماز تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی وہاں پر پھر ہم 4 رکعت نہیں پڑھتے، یعنی وہاں پر قصر پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ابو القاسم کی سنت ہے، یعنی تم ٹھیک کرتے ہو، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو القاسم اللہ کے نبی کی کنیت ہے. تو انہوں نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھے تو امام کے مطابق اسی کے حساب سے پڑھا جائے، اور اگر انسان اگر انڈیویجولی خود پڑھتا ہے یا امام ہی اگر کوئی مسافر ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے گا، لیکن مقیم امام ہے تو اسی کے اعتبار سے اس کو پڑھے گا، وہ قصر نہیں کرے گا. تو اب یہ جو ہم نے بہت سی قصر کے نماز کے اعتبار سے باتیں ہم نے یہاں پر کی ہیں، تو اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے جو اہم نکات ہمارے جو آج کے درس کے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو اب ہم ایک ریویو اس کا کر لیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں تو ان کو ایک دفعہ، تاکہ آپ کے سامنے کلیئر پکچر آ جائے، ایک ہی سلائیڈ کے اندر آپ کے سامنے سب کلیئر ہو جائے گا مختصراً. تو سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ قصر جو ہے وہ نماز میں کمی ہے، اور یہ کمی ظہر، عصر اور عشاء یعنی 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر، عصر اور عشاء کے اندر صرف ہوگی، اور فجر کی سنتوں اور وتر کے علاوہ کوئی سنتیں ادا نہیں کی جائیں گی. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں یہاں پر کہہ دیا ہے کہ انسان حرج محسوس کرے کہ میں کم کر کے پڑھ رہا ہوں یا مجھے پوری نماز پڑھ لینی چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے اس تحفے کو، اللہ کے صدقے کو قبول کرنا چاہیے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ایک روایت آتی ہے جس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ بھی قصر کے اندر آپ یعنی نماز کو پورا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، تم چاہو تو لے لو، واپس کرنا چاہتے ہو تو واپس کر دو اللہ رب العزت کو. یعنی کہ اللہ کا کوئی دیا ہوا صدقہ یا اللہ کی دی ہوئی ایک سہولت اور نعمت کو کیا کوئی واپس کرتا ہے؟ یعنی اگر تمہیں ضرورت ہے واپس کرنے کی تو تم واپس کر دو اللہ کو، تم قبول نہ کرو. یعنی انہوں نے اس انداز سے اس کو ایک حساب سے سمجھانے کے انداز میں بات کی ہے. تو نماز قصر کا حکم دوسرا ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سنت ہے، یعنی یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن یہ افضل ہے. قصر نہ کرنا جو ہے یعنی قصر نہ کرنے سے افضل ہے، قصر کرنا چاہیے، یہی افضل عمل ہے بجائے اس کے کہ پورا پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی شخص پورا پڑھ لیتا ہے تو وہ جائز ہوگا. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے پورا پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سنت ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی پورا پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ قصر کرے. اس کے بعد سفر کے حالات کے اعتبار سے ہم نے بات کی تھی کہ فتنہ، خوف اور امن ہر حالت میں دوران سفر افضل عمل ہے. یعنی چاہے فتنہ ہو یا نہ ہو، خوف ہو یا نہ ہو، امن کی حالت ہو یا کسی بھی طرح کی حالت ہو، ہر لحاظ سے سفر کے اندر یہ افضل عمل کہلائے گا. اس کے بعد فاصلے کا تعین کی ہم نے بات کی تھی، تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اوپر کلیئر تو ہمارے پاس صراحت نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمارے سامنے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عرف میں جو سفر کہلائے اس کے اندر آپ سفر قصر نماز پڑھیں گے. اور اسی طرح قرآن و حدیث سے اس کی صراحت نہیں ہے. اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً 21 کلومیٹر یا 23 کلومیٹر کے اوپر آپ قصر نماز کریں گے، اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اجتہادی معاملات ہیں. اس کے بعد مدت قیام کے اوپر بھی یہی بات ہم نے کی تھی کہ صراحت سے متعین نہیں ہے کہ قیام کتنے دن ہو، لیکن علماء فقہاء وغیرہ نے ان کے اجتہادات سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ
کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ قیام کا ارادہ 3 دن سے زیادہ ہو تو قصر کرے. یعنی اگر کوئی شخص 4 دن کہیں پر رکے گا تو اس کو چاہیے کہ 4 یا 4 سے زیادہ دن اگر وہ رکتا ہے, اس کا پہلے سے ارادہ ہے 4 یا 4 سے زیادہ دن رکنا ہے, تو وہ وہاں پر مکمل نماز پڑھے گا. اگر 4 سے کم دن رکتا ہے یعنی 3 دن تک یا 4 دن سے کم, تو پھر وہاں پر وہ قصر نماز ادا کرے گا. اور راستے میں تو اس نے قصر پڑھنی ہی ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی سفر. اس کے بعد مسافر کی مقیم کے پیچھے نماز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو مسافر جو ہے وہ مقیم کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اعتبار سے ہی پڑھے گا, مکمل نماز پڑھے. اور درمیان میں یہ اہم بات نوٹ کر لیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, درمیان میں ہی نا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں, یا پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سلام پھیر دیتے ہیں. ابھی امام پڑھ رہا ہے اور انہوں نے امام سے پہلے ہی سلام پھیر دیا ہے, یا امام دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے یعنی 2 رکعت کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے, یہ بندہ اب بیٹھا ہے کہ جی میں نے تو اپنی 2 پڑھ لی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ امام کے ساتھ اتنا ہی آپ کو پھر پڑھنا چاہیے. تو امام کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے, نہ ہی یہ کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا رہے اور نہ ہی امام سے پہلے انسان سلام پھیرے. تو یہ دونوں ہی چیزیں جو درست نہیں ہیں, اور امام کے پیچھے اسی طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے. تو یہ ہم نے اس قصر کے اعتبار سے یہ ہم نے بات جو آج ہماری اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آئی اس کو ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیا. انشاءاللہ اگلے درس میں جو خوف کی نماز ہے اس کا انشاءاللہ قصر کی نماز اور خوف کے اعتبار سے تو اس کا تذکرہ آئے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور کیا انداز ہوگا. تو انشاءاللہ اس وقت اس کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا, پڑھانا, سمجھانا, سمجھنا اور اللہ رب العزت اس پوری مجلس کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.